अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दोहराए कुरान में माशाअल्लाह हम पारा नंबर 24 पे पहुंच गए हैं, जिसके पहले रुकू का मौजू है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं। इसके अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। ये लोग तुम्हें डराते हैं, ये लोग तुम्हें अल्लाह ताला के सिवा दूसरों से डराते हैं। हकीकत ये है कि जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसके लिए कोई रहनुमा नहीं, जिसे अल्लाह ताला हदायत दे इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं? इनसे पूछो ज़मीन और आसमान किसने पैदा की? ये जवाब देंगे अल्लाह ताला ने। इनसे पूछो क्या अल्लाह ताला तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो देवियां बचा लेंगी? इनसे पूछो कि अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो देवियां रोक लेंगी? इनसे कह दो मेरे लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है। भरोसा करने वालों को इस पर भरोसा करना चाहिए। इनसे कह दो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा किस पर रुस्वा कुन अजाब आता है और किसे वह सज़ा मिलती है जो टलने वाली नहीं। अगला अहम पॉइंट है, हर एक को किए का सिला मिल जाएगा। जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, बड़ा जुल्म किया, सच्चाई का जुटलाया, क्या जहन्नुम में इसके लिए कोई ठिकाना नहीं? जो सच्चाई लेकर आया, जिन्होंने सच माना वही अजाब से बचने वाले हैं। नेकी करने वालों की जजा के तौर पर वो जो चाहेंगे इन्हें मिलेगा। नेकी करने वालों की जजा के तौर पर बुरे अमाल इनके हिसाब से ख़त्म कर दिए जाएंगे और बेहतरीन अमाल की जजा इनको अता की जाएगी। जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा अपने लिए करेगा, जो भटकेगा इसका वबाल इसी पर होगा। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। इंसान के अमाल की अच्छाइयाँ और बुराइयों का पता बताने के लिए अल्लाह ताला ने किताबें बरहक नाजिल की। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह ताला नेकी करने वालों के बुरे अमाल को साकत कर देता है। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को अच्छे अमाल की बेहतरीन जजा देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला जिससे गुमराही में डाल दे इसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और जिसे वो हदायत दे इसे भटकाने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला है। अगर अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। भरोसा करने वाले अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। अल्लाह ताला ने किताबें बरहक नाजिल की। हम क्या करें, हमारे करने के काम क्या हैं? हर मामले में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है। अल्लाह ताला के सिवा किसी से खौफ नहीं रखना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 2 का मौजू है दावत तौहीद और जुटलाने वालों का उखरवी अंजाम। इसके अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। वो अल्लाह ताला ही है, वो अल्लाह ताला ही है जो मौत के वक़्त रूहें कब्ज़ करता है। मौत से पहले वो नींद में रूह कब्ज़ करता है, जिसके लिए वो मौत का फैसला करता है। इसकी रूह को रोक लेता है, बाकी मुकर्ररा वक्त तक वापस भेज देता है। कोई शिफात कैसे कर सकता है जबकि इसका इख्तियार ना हो? शिफात सारी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आसमान और ज़मीन का बादशाह वही मालिक है। इसी की तरफ हम लौटाए जाएंगे। वो जिसका चाहता है रिस्क तंग कर देता है और जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है। आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है, हाजिर और गायब का जानने वाला है, अपने बंदों के दरमियान फैसला करने वाला है। अगला अहम पॉइंट है मुखातबीन दावत। अकेले अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो इनके दिल कुड़ने लगते हैं। अल्लाह ताला के सिवा दूसरों का जिक्र किया जाए तो यकायक खुशी से खिल उठते हैं। अगला अहम पॉइंट है जुटलाने वालों का अंजाम। अगर ज़मीन बर दौलत हो और इतनी ही और भी तो क़यामत के अजाब से बचने के लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ सामने आएगा जिसका उन्होंने अंदाज़ा नहीं किया होगा। अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज इन पर खुल जाएंगे। वो चीज़ इन पर मुसल्लत कर दी जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते थे। अगला अहम पॉइंट है इंसान की रवश। जब मुसीबत छू जाती है तो अल्लाह ताला को पुकारता है। जब इसे नेमत देते हैं तो कहता है ये मुझे इल्म की बिना पर दी गई। अगला अहम पॉइंट है तबसरा। ये आजमाइश है मगर अक्सर लोग नहीं जानते। यही बात पहले गुजरे लोग कह चुके मगर जो वो कमाते थे इनके किसी काम ना आया। अनकरीब अपनी बुरी कमाई के नताइज भुगतेंगे। पहले लोगों ने भी अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगते। ये अल्लाह ताला को आजिज करने वाले नहीं। क्या इन्हें इल्म नहीं? रिस्क की तंगी और वुसअत अल्लाह ताला के हाथ में। इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। अगला अहम पॉइंट है ए अल्लाह आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान इस चीज़ का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते आए हैं। हम क्या करें, हमारे करने के काम क्या है? मुसीबत पर सब्र करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतें मिलने पर शुक्र अदा करना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 3 का मौजू है तौबा का दरवाज़ा खुला है। इसके अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। लौट आओ ए नबी, कह दो
اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آئے، کہیں سے مدد نہ مل پائے۔ پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی کہ بہترین پہلو کی، اس سے قبل کہ عذاب آ جائے اور خبر تک نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں اپنی غلطیوں پر افسوس ہو، مذاق اڑانے پر پچھتاوا ہو، یا کہے کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں نیک عمل کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ تمہیں کہا جائے میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی، تو نے جھٹلایا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے قیامت کے دن جھوٹ باندھنے والوں کے منہ کالے ہوں گے، جہنم میں تکبر کرنے والوں کی کافی جگہ ہے۔ تقوی والوں کو ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں سے کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے والے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ کرنی ہے، مسلسل توبہ کا رویہ اختیار کرنا ہے، کل کے پچھتاووں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 کا موضوع ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی غلامی کے لیے مجھ سے کہتے ہو۔ اس کے اہم پوائنٹس ہیں کسی اور کی میں کیسے مان لوں؟ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی مانی تو میں نے شرک کیا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم گھاٹے میں رہو گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور شکر گزار بندوں میں سے ہونا ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے ہائے افسوس۔ ہائے افسوس اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے۔ اس روز سور پھونکا جائے گا، سب لوگ گر کر مر جائیں گے سوائے ان کے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء علیہ السلام اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ ہر نفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ قیامت کے روز زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، قیامت کے دن آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 کا موضوع ہے اس روز ہر چیز اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔ انسانیت جہنم کے دروازے پر، کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہنکے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کی دروگے سوال کریں گے کیا تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں رب کی آیات سنائی ہوں، تمہیں اس دن سے ڈرایا ہو؟ جہنمی جواب دیں گے آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازے پر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازے پر، متقین کا گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ جب دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے۔ جنت کے منتظم کہیں گے سلام ہو تم پر، اچھے رہے، داخل ہو اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اہل جنت کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جہاں چاہیں جگہ بنا سکتے ہیں۔ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے فرشتے عرش کے گرد۔ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔
اگلا اہم پوائنٹ ہے پکار دیا جائے گا. حمد ہے رب العالمین کے لیے. تعلق باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. شکر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہی جنت کی زمین کو وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی عمل کرنے والوں کو بہترین جزا دینے والا ہے. حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کیا کریں؟ فیصلے کے دن کو یاد رکھنا ہے، اندیشے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 6 کا موضوع ہے تیرے رب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو چکا. اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے کتاب نازل کرنے والا. کتاب نازل کرنے والا زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اگلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنے والوں کا انجام. اللہ تعالیٰ کی آیات میں کفر کرنے والے جھگڑتے ہیں. دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. نوح علیہ السلام کی قوم اور بعد والے جتھے جٹلا چکے. ہر قوم اپنے رسول پر جپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. انہوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور دیکھو یہ سزا کیسی سخت تھی. تیرے رب کا فیصلہ کفر کرنے والوں پر چسپاں ہو چکا کہ وہ جہنم جانے والے ہیں. اگلا اہم پوائنٹ ہے ایمان والوں کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. عرش الہی کے حامل اور عرش الہی کے گرد و پیش حاضر رہنے والے فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا. ان لوگوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اپنے وعدے کے مطابق داخل کر دے. ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے. بچا دے ان کو ان کی برائیوں سے. تعلق باللہ. کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا صاحب فضل ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جنتوں میں داخل کرنے والا ہے اور جہنم میں بیچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نیک لوگوں کے ساتھ ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کے پاس پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا کر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل کرنا ہے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے. رکوع نمبر 7 کا موضوع ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. قیامت کے روز کافروں سے پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں خود پر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے. اس وقت کہیں گے آج ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دی جاتی تھی، تم انکار کرتے تھے اور غیر اللہ کی دعوت مان لیتے تھے. اگلا اہم پوائنٹ ہے بلند درجوں والا مالک عرش ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، رزق نازل کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. اگلا اہم پوائنٹ ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہ ہوگی. اس روز پکار کا جواب دیا جائے گا کہ بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس دن ہر نفس کو بدلا دیا جائے گا. اس دن کوئی ظلم نہ ہوگا. اس دن ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ شفیع جس کی بات مانی جائے. اس دن لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا فیصلہ نہیں مانے گا. تعلق باللہ. اللہ تعالیٰ دعوت کا انکار کرنے والوں پر غضبناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت دیتا ہے. فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے رزق نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بلند درجوں والا عرش مالک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی. بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے.
اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے, سینوں میں جو چھپا ہے اس سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک بے لاگ فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اگلا اہم پوائنٹ ہے سبق وہ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اگلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کو پکارو, دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو, خواہ کافروں کو ناگوار گزرے. ہم کیا کریں, ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 9 کا موضوع ہے مومن قیامت سے ڈرتا ہے. اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے وہ مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. وہ بولا کیا اس بنا پر تم ایک شخص کو قتل کر دو گے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, اور بنات لے کر آیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر الٹے گا. اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا تمہیں خوف دلاتا ہے کچھ تو تم پر آ جائیں گے. اس نے کہا اے میری قوم, آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, تم زمین پر غالب ہو, لیکن اگر خدا کا عذاب آ گیا تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. اس نے کہا مجھے خوف ہے تم پر وہ دن نہ آئے جو پہلی قوموں کو نوح, عاد, سمود اور بعد والی قوموں پر آیا تھا. اگلا اہم پوائنٹ ہے فرعون نے کہا میں وہ رائے دیتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, میں اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. اے حامان, میرے لیے بلند و بالا عمارت بنا, میں آسمان کے راستوں تک پہنچ کر موسیٰ کے خدا کو جانک لوں. مجھے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. اگلا اہم پوائنٹ ہے فرعون راہ راست سے روک دیا گیا, اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی. فرعون کی ساری چال بازیاں تباہی کے راستے میں صرف ہوئیں. تعلق باللہ, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں اور کذاب کو ہدایت نہیں دیتا. خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس سے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آیات میں بے دلیل جھگڑے کرنا ناراض کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. ہم کیا کریں, ہمارے کرنے کے کام کیا ہے, تکبر نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 10 کا موضوع ہے میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں. اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, تمہیں ہمیشہ کی آخرت ملے گی. برائی کرنے والے کو پورا بدلہ ملے گا. مرد اور عورت کے لیے نیکی کی جزا, سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے, بے حساب رزق دیا جائے گا. اگلا اہم پوائنٹ ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں. میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں, تم آگ کی دعوت دیتے ہو. تم مجھے اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک کی دعوت دیتے ہو. میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف بلاتا ہوں. اگلا اہم پوائنٹ ہے جن کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے نہ دنیا میں دعوت ہے نہ آخرت میں. جو حد سے گزرنے والے ہیں آگ میں جانے والے ہیں. ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اگلا اہم پوائنٹ ہے فرعون اور اس کے ساتھی بدترین عذاب کی پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب مومنوں کو بچا لیا. جب قیامت کی گھڑی ہوگی تو حکم ہوگا کہ اہل فرعون کو شدید عذاب میں ڈال دو. اگلا اہم پوائنٹ ہے جب دوزخ میں جھگڑے ہوں گے. دنیا کے کمزور بڑوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے, کیا یہاں تم جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے بچا لو گے؟ بڑے بننے والے کہیں گے ہم ایک حال میں ہیں, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے. دوزخ والے دوزخ کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے ایک دن کے عذاب کی معافی دلوا دو. وہ اہلکار پوچھیں گے کیا رسول تمہارے پاس بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار کہیں گے کافروں کی دعا اکارت جانے والی ہے. تعلق باللہ, اللہ تعالیٰ زبردست مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. اہل ایمان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. ہم کیا کریں, ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف, نجات کی طرف, مغفرت کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 11 کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتا ہے, دنیا میں بھی کرتا ہے, اس روز بھی کرے گا جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب معذرت فائدہ نہ دے گی.
جب ان پر لعنت پڑے گی، جب بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو، صبح و شام رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں برائی بڑھی ہوئی ہے، وہ اس برائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گمنڈ کرتے ہیں۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، یکساں نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا یکساں نہیں ہو سکتے، صالح اور بدکار یکساں نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، بڑے کام، انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں شک نہیں، مگر اکثر مانتے نہیں۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہو کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور رسولوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور رسولوں کی مدد اس روز بھی کریں گے جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہنچنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 کا موضوع ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی سکون کے لیے، جس نے دن کو روشن کیا، جو تمہارا رب ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آپ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں؟ وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا، اس نے آسمان کو گنبد بنا دیا، اس نے انسان کی عمدہ صورت بنائی، اس نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی رب بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے رہو۔ وہی تو ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، جو بچے کی صورت نکالتا ہے، پھر بڑھاتا ہے تاکہ طاقت کو پہنچے، پھر بڑھاپے کو پہنچا دیتا ہے، جو واپس بلاتا ہے کسی کو پہلے، کسی کو مقررہ وقت تک پہنچنے تک۔ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، ان لوگوں سے کہہ دو مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 کا موضوع ہے، نزول کتاب پر رد عمل۔ پہلا موضوع ہے کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، علم والوں کے لیے خوشخبری دینے والی ہے۔ اکثر لوگ نے اس سے روگردانی کی، سنتے نہیں، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے، ان سے کہہ دو میں تو تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا ایک ہے، سیدھے رخ سے اس کو اختیار کرو، اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تعلق باللہ، یہ کتاب اللہ رحمان اور رحیم کی جانب سے ہے، ہمارا رب صرف ایک ہی خدا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، نزول کتاب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، فہم کتاب کے لیے، کتاب کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اس کے اہم پوائنٹس ہیں، وہ سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو دو
دن میں بنایا، زمین میں پہاڑ جمائے، زمین میں برکتیں رکھی، ہر ایک کی طلب اور ضرورت کے مطابق خوراک کا سامان کیا۔ اس نے یہ سب کام 4 دن میں کیے۔ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان دھواں تھا۔ اس نے زمین و آسمان سے کہا، وجود میں آ جاؤ، چاہو یا نہ چاہو، اور دونوں فرمانبرداری سے آ گئے۔ اس نے 2 دن میں آسمان بنائے۔ اس نے ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ اس نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر کے محفوظ کر دیا۔ جہانوں کی پیدائش زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو ایمان لا کر گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جمائے، اس میں برکتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا۔ اس نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ جہانوں کی پیدائش زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زور آور ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 کا موضوع ہے کھالیں اور اعضاء گواہی دیں گے۔ اہم پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گیڑ لائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف گیڑ کر لایا جائے گا، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا رکھا جائے گا۔ ان کے کان، آنکھیں اور جسم کی کھالیں دنیا کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے، اسی نے گواہی دی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی کی طرف واپس لائے جا رہے ہو۔ تم نے یہ سمجھا تھا تمہارے اعمال کی کسی کو خبر نہیں ہے، یہی گمان تمہیں لے ڈوبا۔ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو برائی کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ ان پر فیصلہ عذاب چسپا ہو گیا۔ جو پہلے جنوں اور انسانوں پر چسپا تھا وہ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں پر ایسے ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو برائی کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو میرے سارے اعمال کی خبر ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اعضاء اور جلد کی گواہی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 کا موضوع ہے جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، سنایا جائے تو خلل ڈالو، عذاب آ جائے گا۔ ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، ان کی بری حرکات کا مزہ چکھایا جائے گا۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی ہمیشہ کا گھر۔ آیات کے انکار کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، وہ جن اور انسان دکھا دے جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے فرشتے نازل ہوئے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے ان سے کہیں گے نہ ڈرو، نہ غم کرو، ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو چاہو گے ملے گا۔ یہ سامان ضیافت ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ برے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو جنت عطا کی جائے گی۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ دین پر ثابت قدم رہنا ہے، فرشتوں کی ہم نشینی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 کا موضوع ہے دعوت اور دائی کے لیے ہدایت۔ اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ دائی کے لیے ہدایت، اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نیک عمل کیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ نیکی اور بدی یکساں نہیں، بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے دشمن دوست بن جائے گا۔ یہ مقام صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اگر شیطان سے اکتاہٹ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ سورج اور چاند، دن اور رات، زمین، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ زمین سونی پڑی رہتی ہے، جو ہی پانی برستا ہے تو پھول اگاتی ہے۔
جو خدا مری ہوئی زمین کو جگا اٹھاتا ہے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ اگلا اہم پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا۔ اگر یہ غرور میں آ کر اپنی بات پر اٹکے رہیں تو پرواہ نہیں، رب کے مقرب فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے جو آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، جو آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کون بہتر ہے جو آگ میں جانے والے ہیں یا قیامت کے روز امن کی حالت میں ہوں گے؟ تم جو چاہو کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے یہ زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اگر یہ اجمی قرآن ہوتا تو لوگ کہتے کیا عجیب معاملہ ہے، کلام اجمی ہے، مخاطبی عربی۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ دعوت دینے کے لیے صبر کرنا ہے۔